बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान और मैं हूं राशिद अबी। आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, जो एक बार फिर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम दोस्त ममालिक और चाइना की सरतोड़ कोशिशों से एक अमन मुआहिदा तय पा गया था। ईरान और अमेरिका ने बिलाखिर एक MOU पर दस्तखत कर दिए थे, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करके, सरतोड़ कोशिश करके ईरान की अमेरिका से बेशुमार शराइत मनवा दी थी, जिसमें ईरान का फ़ायदा ही फ़ायदा था। अब नए हरमज़ ईरान के कंट्रोल में थी। ईरान को 300 अरब डॉलर कतर से मिलने थे। ईरान को 300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिलना थी और UAE ने भी ईरान के मुंजमद असासे रिलीज़ करने थे, जो कि UAE ने कर दिए। अब एक तरफ आपको नाज़रीन, मैं अब ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक शख्स जिसको एक तरफ इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा हो, या एक मुल्क चलें कह लें, इस केस में मुल्क है, इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा हो कि उसको उसके मुंजमद एसेट्स मिल रहे हों, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है अरबों रुपए की, उसको अरबों रुपए का अपना तेल और गैस फ़रोख्त करने की इजाज़त मिल रही है, आलमी मार्केट में वो इन हो रहा है इतने, मतलब और जब इन्वेस्टमेंट आनी है, रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, तो तरक्की अरूज पर और रोज़गार अरूज पर और ईरान खलीजी ममालिक की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने को तैयार, ईरानी हुकूमत तैयार थी। MOU पर दस्तखत करना इस बात की अलामत है कि ईरानी हुकूमत को भी ये सब शराइत कबूल थी, और हमने देखा कि जब वो MOU साइन हुआ तो ईरान में बाकायदा जश्न मनाया गया। फिर हुआ ये कि ईरानी सरबराह ख़ामनेई, उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं ख़ामनेई, उनकी तदफीन का फ़ैसला किया गया, और उनकी तदफीन के लिए एक बहुत बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और अवाम को और दीगर ममालिक के रहनुमाओं को दावत दी गई कि वो इस तदफीन के जुलूस में शरीक हो। हुए लोग शरीक, ज़ाहिर है सबकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ थीं। ईरानी कौम भी बाहर निकली इस शदीद गर्मी में, जब 10 मिनट आदमी धूप में नहीं खड़ा रह सकता। लोग ख़ामनेई की मोहब्बत में और जज्बात में मीलों धूप में चले। लेकिन एक एलिमेंट है ईरान में, कोई, मैं उसको एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट ही कहूँगा, जिसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईरानी अवाम के जज्बात भड़काए और इंतकाम का नारा लगाया, ख़ामनेई के दुश्मन से बदला लेने का नारा लगाया। इतनी बड़ी तादाद में अवाम को तैश में और गुस्से में देख कर, अपने ख़िलाफ़ नारे लगाते देख कर ट्रंप को गुस्सा चढ़ा। उसने ये बयान दिया कि मेरा नाम ईरानियों की हिट लिस्ट में अगर मैं मारा गया तो 1000 मिज़ाइल ईरान की जानिब निशाना बांधकर तैयार कर दिए गए हैं, जो ईरान पर बरस पड़ेंगे। अच्छा, खैर, ये तो तब बरसेंगे जब ट्रंप को मारा जाएगा, और ट्रंप के मारे जाने के बाद मालूम नहीं बरसने के नहीं। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि कतर, जिसने ईरान को 300 अरब डॉलर देने थे, और यानी मुंजमद एसेट्स बहाल करने थे, डी फ्रीज़ करने थे, और इन्वेस्टमेंट भी करनी थी, उसका जहाज़ जब अब नए हरमज़ से गुज़र रहा था, तो वो इस बात को बुनियाद बना करके वो उस तरफ से क्यों गुज़र रहा है, इस तरफ से गुज़रे और टोल टैक्स दे, और जब वो नहीं उस तरफ आया तो उसको हिट कर दिया गया। यानी शिप, ऑयल बरदार शिप, उसको आपने वार्निंग नहीं दी, रोका नहीं, खड़ा नहीं किया, वापस नहीं भेजा, हिट कर दिया। और ये कुछ छोटा नुकसान नहीं होता किसी मुल्क का, उसका शिप, और वो भी ऑयल बरदार शिप, तबाह कर दिया। इस पर कतर को नेचुरली गुस्सा चढ़ा,
اور پھر یہی نہیں، اچھا پھر یہ قطر تھا امریکہ کا الوائے، اس نے یا تو قطر نے کہا یا امریکہ نے از خود ریئیکٹ کیا، اور انہوں نے پھر ایران پر حملہ کیا۔ جب ایران پر حملہ ہوا تو ریئیکشن میں جو ایران کی عادت ہے، اس نے بحرین اور کویت پر بھی حملہ کر دیا اور سعودی عرب پر بھی حملہ کیا۔ اب سعودی عرب پاکستان کا الائے ہے، اور پاکستان یہ اعلان کر چکا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اس پہ بڑا علیحدہ ہوئی کہ اب پاکستان خاموش کیوں ہے اور مذمت تک کیوں نہیں کر رہا۔ لیکن ناظرین، میں پہلی دفعہ قائل ہوں کہ پاکستان جذباتی فیصلے نہیں کرتا۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ بزدل ہیں اور ڈرپوک ہیں اور وغیرہ وغیرہ، کیا کیا جس کے منہ میں جو آتا ہے نام دیتا ہے، لیکن انتہائی دانش مندانہ فیصلے کرتا ہے۔ پہلے بھی ماضی میں بھی جب پاکستان پر برا وقت آیا تو فیصلہ سازوں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بچانے کا فیصلہ کیا اور کامیابی سے بچ نکلے۔ اب پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پاکستان بڑی آسانی سے اس جنگ میں کود سکتا تھا، لیکن پاکستان نہ صرف خود نہیں کودا بلکہ اس نے جو عرب کنٹریز تھے، خلیجی ممالک، ان کو بھی سر توڑ کوشش کر کے اس جنگ میں کودنے سے روکے رکھا، اور یہ باور کروایا کہ یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو یہ خطہ تباہ ہوگا، اور یہی وہ اسرائیل چاہتا ہے جو اس کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا تمام ملکوں نے اپنا نقصان برداشت کیا اور ریسٹرینٹ کیا۔ لیکن اب جب ایران نے دوبارہ حملے شروع کر دیے تو ظاہر ہے ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا۔ پھر کویت نے اور بحرین نے بھی ایران پر جوابی حملے کیے، اور امریکہ تو کر ہی رہا ہے۔ امریکہ نے کلسٹر بم ایران کی ایک بیس پر فائر کیا ہے، جو ایٹم بم کا ایک بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، جو زمین میں دھس کر چٹانوں کو پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زیر زمین اگر ایران نے جو اپنے اسلحہ جات اور میزائل وغیرہ یہ وہ چھپائے ہوئے ان کو تباہ کیا جائے۔ بہت خوفناک دھماکہ تھا۔ یہ دھماکہ وہ ہوتا ہے جو پہلے فضا میں جو ہے خلا پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس کی بلاسٹنگ جو ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ایٹم بم سے کچھ ہی کم ہوتے ہیں۔ مطلب وہاں لوگوں کی صحتوں پر اثر ہوتا ہے، ٹیمپریچر بڑھتا ہے، تباہی ہوتی ہے، عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ جل کر بھسم ہوتا ہے۔ یہ ایران کی ایک ایئر بیس پر ہوا۔ امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایسے مزید حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایرانی حکومت اس فیصلے تک پہنچ چکی تھی اور اس کے بینیفٹس اس کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، تو محض ایک جہاز کے ٹول ٹیکس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی حکومت اپنا اتنا بڑا نقصان کیسے کروا سکتی ہے؟ تو کچھ ناقدین کا خیال یہ ہے اور تجزیہ یہ ہے کہ جو حماس ہے اس کے جاسوس ایرانی فیصلہ سازوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ حماس وہی ہے تنظیم جس نے پہلے فلسطین کی طرف سے حملہ کر کے اسرائیلی ایجنڈا پورا کیا اور فلسطین تباہ کرا دیا۔ اور اب جب ایران کی حکومت اپنی تعمیر اور ترقی کا فیصلہ کر چکی تھی تو یہ قطری جہاز پر حملہ کرنا کس کا کام تھا؟ اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے تو خیال یہی تھا کہ ایران نے حملہ کیا، لیکن پھر ایرانی حکومت نے یہ بیان دیا کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا۔ تو پھر کس نے کیا؟ ان پاسدارانہ انقلاب میں وہ عناصر کون ہیں جو اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس حوالے سے یقیناً ایرانی حکومت بھی تحقیقات کر رہی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ایران کی جانب سے جو حملے ہیں عرب ممالک پر اور سعودی عرب پر خاص طور پر، ان کو روکے جانا انتہائی ضروری ہے۔ کہنے کو تو اگر تو بچگانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتا تو پاکستان بھی جوابی حملہ کرتا سعودی عرب کی جانب سے، لیکن سعودی عرب کے حکمرانوں کو ایک مرتبہ پھر بردباری سے کا مظاہرہ کرنے کی تجویز دی گئی، اور جس پر عمل ہو بھی رہا ہے۔ اسی طرح خلیجی ممالک کو بھی
سے بھی پاکستان رابطے کر رہے ہیں۔ قطر کے سربراہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کا تدفین کا عمل ہوگا، جس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے جانے، ان کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور وہ قطری سربراہوں سے اس ضمن میں ملاقات کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر کوشش ہے پاکستان کی کہ یہ جنگ نہ پھیلے، لیکن اگر پھیلتی ہے تو ناظرین جو فرق ہوگا اس دفعہ وہ یہ ہوگا کہ پہلے تو اسرائیل نے امریکہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ آور ہو جائے، اور اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ اس خطے میں امن ہو، اور اس امن معاہدے کے خلاف بھی اسرائیل تھا اور اب تک ہے، اور وہی اپنے حماس کے جاسوسوں کو استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کی سرتوڑ کوشش کے بعد جب یہ ایک امن معاہدہ ہو چکا تھا تو ایران کی بہادری کی دھاک بھی سب پر بیٹھ گئی۔ یہ بھی سب نے تسلیم کر لیا کہ ایران ایک بہادر قوم ہے اور وہ جنگ سے نہیں ڈری، بلکہ اس نے اپنا بھرپور دفاع کیا امریکہ جیسی طاقت کے سامنے۔ دونوں کو ون ون پوزیشن پر لا کر جب معاہدہ کروا دیا گیا تو اس کے بعد اب جب ایران کی طرف سے پہل ہوئی حملے میں، اور پھر ایران نے دیگر ممالک پر بھی حملے کیے، تو اب تاثر مکمل طور پر تبدیل شدہ ہے کہ قصوروار ایران ہے۔ اب وہ چاہے ایرانی حکومت ہے یا ایران کے اندر کوئی سازشی عناصر ہیں، یہ دیکھنا بھی حکومت کا کام ہے۔ لیکن اب اسرائیل بہت سینہ تان کے کہہ رہے کہ دیکھا، میں تو کہتا تھا کہ یہ صلح کرنے کے قابل نہیں ہے، اور ٹرمپ کو بھی اپنے ہارڈ لائنر کا سامنا ہے جو اس کو کہتے تھے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ بہت خوفناک صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ آئل کی ٹریڈ جو ایک دفعہ نارمل پوزیشن پر آنا شروع ہو گئی تھی، پھر ایک دفعہ رک گئی ہے، آبنہ ہرمز بند ہو گئی ہے۔ پاکستان جس نے جنگ شروع ہونے پر پیٹرول آسمان پر پہنچا دیا تھا اور ختم ہونے پر معمولی سی کمی کی تھی اس نے ایک بار پھر آبنہ ہرمز بند ہوتے ہی دوبارہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جو پاکستانی عوام کے لیے انتہائی سنگین صورتحال کا باعث ہے۔ لوگ وزیر اعظم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیمت کم ہو تو آپ ریفائنڈ آئل کا بہانہ بناتے ہیں کہ وہ پہنچا نہیں، لیکن قیمت اگر بڑھ جائے تو وہ بڑھتے ہی، بلکہ بڑھنے سے پہلے ہی، امکان پہ ہی پاکستان کیسے پہنچ جاتی ہے؟ وہ مہنگا شدہ آئل، کروڈ آئل پاکستان یا ریفائنڈ آئل کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کم آپ 15 دن میں بھی نہیں کرتے اور بڑھانے کا فیصلہ 15 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا کی حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ انرجی سستی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، جو بھی حکومت اپائے کرے اس میں اپنی سبسڈی دے، کسی اور ذرائع سے اس میں انپٹ دے، لیکن عوام کو ٹیکس میں ریلیف دے یا اس کو سستا فیول فراہم کرے تاکہ ملک کا معیشت کا پہیہ چلے اور صنعتوں کا پہیہ چلے۔ لیکن وہ کون سے عناصر ہیں فیصلہ ساز جو یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ بجلی، گیس، پیٹرول اتنا مہنگا کر دو کہ عوام گھروں میں دبک جائیں اور صنعتیں بند ہو جائیں؟ کیا یہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے مفاد کے فیصلے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب اس پہ ایک بار ضرور غور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ جنگ رکتی ہے، یہ مزید آگے بڑھتی ہے، جو بھی صورتحال ہوگی اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اجازت دیجیے راشد بیب کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔